हिजाब पर पाबंदी का मामला, ये हिंदुत्व या अखंड भारत के ख्वाब को पूरा करने के लिए मोदी सरकार पहला स्टेप उठा रही है। आज हम बात कर रहे हैं हिजाब बैन के ऊपर। Who is to say कि कल दाढ़ी के ऊपर भी कुछ पाबंदी नहीं होगा। घर बैठ के ध्यान से तवज्जो से एक पुत्र को बंदे का पुत्र नहीं बना सकी और अब तू सड़कों पर उड़ गई है उसके खिलाफ मार्च करने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. भारतीय रियासत कर्नाटक से उठने वाली अल्लाह अकबर की एक सदा ने पूरे आलम इस्लाम की ख्वातीन की नुमाइंदगी की है। भारत जो अपने आप को नाम निहाद सेकुलर रियासत कहलाने का दावा करता है, वहां पर 30 से ज्यादा आज़ादी की तहरीक चल रही है और अब हिजाब पर लगने वाली पाबंदी ने एक और तहरीक का, एक और मूवमेंट का आगाज कर दिया है। ये हम नहीं कह रहे, बाकायदा तौर पर बैनुल अक़वामी जरीदे ये सारी बातें कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि भारत के अंदर खुद दलित कौमियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, भारत के अंदर दूसरी अक़वाम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बाकायदा तौर पर वहाँ पर हिजाबी ख़वातीन के लिए, तालिबात के लिए उठ खड़े हुए हैं। मैं कुछ तालिबात के तासुरात आपके सामने रखना चाहूँगा। एक बच्ची है ज़ैनब अल मैसूरी, इसका ताल्लुक़ कर्नाटका से है। वो कहती है कि हमारी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, मुझे भी आगे बढ़ना है, मेरे भी ख्वाब हैं, मेरे भी मकासद हैं, हमने सिर्फ आइन पर अमल किया है, हमें कॉलेज से बाहर रखना गलत है, वो भी सिर्फ और सिर्फ हिजाब की वजह से। इसी बच्ची ने एक और जगह अपनी बात की और कहा, हमारे फ़ोन नंबर्स और पते सोशल मीडिया पर डाल दिए गए हैं, हमें जो कॉल्स आ रही हैं और जो धमकियां दी जा रही हैं उनसे हमारे वालिदैन बहुत परेशान हैं, लेकिन हमारे हक की लड़ाई में वो हमारे साथ खड़े हैं। मामला यहीं तक नहीं रहता है। सकाफती कारकुन गणेश देव ने एक मजमून में तबसरा करते हुए लिखा है कि नौउम्र लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए या ना पहनने के लिए जलील करना मुल्क के आइन पर हमले के मुतरादिफ है। ये लाकानूनियत की तरफ इशारा कर रहा है। सीनियर सियासतदान भी इसके ऊपर बोल पड़े हैं। राहुल गांधी ने इस सारे मामले के ऊपर क्या कहा है वो आपके सामने रखते हैं। इंडिया में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और कहा कि तालिबात के हिजाब को उनकी तालीम के दरमियान लाने का मतलब इंडिया की बेटियों के मुस्तकबिल पर डाका जनी करना है। इसके अलावा दिल्ली में कायम मारूफ तालीमी इदारे JNU के साबिक वाइस चांसलर M जगदेश कुमार ने इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू में कर्नाटक के हिजाब के मामले के ऊपर बात करते हुए कहा कि जब वो JNU में थे तो कभी भी तलबा और तालिबात के लिबास से मुतालिक कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी। मतलब ये पहली दफा इतना संगीन रवैया अख्तियार किया जा रहा है जो कि ओवरऑल पॉलिटिकल दिखाई देता है। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया के साबिक प्रोफेसर और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के सदर प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हिजाब के मामले को तूल देना दरअसल एक ख़ास तबके को निशाना बनाना है। उन्होंने कहा कि खाना और लिबास इंसान की इनफरादी आज़ादी का हिस्सा है जो आईने हिंद तमाम शहरियों को फराहम करता है। कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला कुमार स्वामी ने कहा कि मैं पहले वाली हालत को बरकरार रखना चाहूँगा। जिन कॉलेजों में गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान हिजाब की इजाज़त दी गई उसे ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। रियासत उत्तर प्रदेश के अमरोहा से रुकने पार्लिमान कंवर दानिश अली ने पार्लियामेंट में भी इस मामले को उठाया। उन्होंने एक ट्वीट में अपने बयान को पेश करते हुए लिखा कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दूसरी तरफ कर्नाटक के सरकारी स्कूल में अक़लियती बरादरी की तालिबात को सिर्फ इसलिए तालीम से महरूम रखना इंतहाई संगीन जुर्म तस्वुर किया जा सकता है। अब पाकिस्तान के कुछ नाम निहाद दानिश्वर हैं जो कर्नाटक के अंदर हिजाब पर पाबंदी के मामले को पाकिस्तान के वफाकी मजहबी उमूर की जानिब से औरत मार्च पर मुबैना पाबंदी के मामले से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये दो डिफरेंट मामलात हैं, इनको दो डिफरेंट लेंस से देखा जाना चाहिए। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम अपने ख़त में लिखा कि अगले महीने 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन पर किसी भी तबके को औरत मार्च या किसी भी दूसरे उन्वान से इस्लामी शायर, मुआशरती इक़दार, हया, पाक दामनी, पर्दा, हिजाब और दीगर पर कीचड़ उछालने
या उनका तमस्खर या मजाक उड़ाने की हरगिज इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि ऐसा करना मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए सख्त अजियत, तकलीफ और तशवीश का बायस बनता जा रहा है। खत में यह भी तजवीज़ दी गई कि 8 मार्च को ही मनाए जाने वाले हया डे को दुनिया को इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और इंडिया में मुस्लिम ख्वातीन से लिबास की वजह से किए जाने वाले इम्तियाजी सलूक की तरफ मुतवज्जे किया जाए और बैनुल-अक़वामी बरादरी से इंडियन हुकूमत के इस रवैये को ख़त्म कराने का मुतालबा भी किया जाए। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #अल्लाहु अकबर। #अल्लाहु अकबर। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाज़ा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान में शामिल हैं जनाब मुज़म्मिल अय्यूब ठाकुर साहब। आप डायरेक्टर हैं जस्टिस फाउंडेशन लंदन के, पाकिस्तान में आए हुए हैं, आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे। हमारी दूसरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मोहतरमा शाइस्ता सफ़ी साहिबा। आप मारूफ कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा हैं, आप भी लंदन में रहती हैं, आज इस्लामाबाद में हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगी। हमारी तीसरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगी डॉक्टर समिया राहील काजी साहिबा। आप कारकुन हैं हुकूक़ निस्वा मार्च की और रहनुमा हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान की। और आज की हमारी चौथी और आखिरी मेहमान होंगी मोहतरमा तैयबा ज़िया चीमा साहिबा। आप मॉडर्न अमरीकी खातून कॉलम निगार हैं और आपका एक अपना नुक्ता नज़र है औरत मार्च के हवाले से। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा मुज़म्मिल अय्यूब ठाकुर साहब से होगा, द जस्टिस फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। मुज़म्मिल अय्यूब ठाकुर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि क्या हिजाब पर पाबंदी का मामला ये हिंदुत्व या अखंड भारत के ख्वाब को पूरा करने के लिए मोदी सरकार पहला स्टेप उठा रही है या इससे भी ये आगे जाना चाहते हैं? जमील साहब बहुत शुक्रिया। मुद्दा तो बहुत अच्छा है। बात ये है कि ये शुरुआत नहीं है, शुरुआत तो बहुत अरसे पहले हुआ है। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आज हम बात करें हिजाब बैन के ऊपर, हु इज़ टू से कि कल दाढ़ी के ऊपर भी कुछ पाबंदी नहीं होगा और उसके बाद पगड़ी के ऊपर। तो दिस इज़ नॉट जस्ट अगेंस्ट द मुस्लिम्स, ये एक हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी जो है, फैशिज्म की आइडियोलॉजी जो शुरू हुआ था आरएसएस के साथ 1920s, जब फैशिज्म की पीक या दी हिटलर रेजीम जो वो फैशिज्म था, व्हेन इट वाज गोइंग टुवर्ड्स इट्स डिमाइज, हिंदुत्व फैशिज्म उठ रही थी। तो आगे देखेंगे कि ये सिर्फ मुसलमान के खिलाफ नहीं होंगे, ये सिर्फ ईसाई के खिलाफ नहीं होंगे। हमने देखा है कि सिख के साथ भी हो रहा है, दलित तो अपने हिंदू लोगों के साथ भी हो रही है, जो दलित जो है। So it is inevitable that it is going to exponentially increase and go beyond. ये बाय डिजाइन हो रहा है। Absolutely. ये मामला सिर्फ कर्नाटक तक नहीं रहना है। बिल्कुल नहीं। और अगर आपने देखा हुआ है कि आज the courts are going to talk about this hijab ban. 3-bench panel are going to talk about the hijab ban. और यूपी के अंदर इलेक्शंस हो रही है, ये खिंचवाएंगे। They are going to make sure कि ये बीजेपी जीतेंगे यूपी के अंदर by delaying and the process of the hijab ban case inside the courts. अब बात यह है कि अब क्या कर सकते हैं। आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलती है। अगर इंसान को आज़ादी, और वो मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जो आज़ादी वो मांग रहे हैं, वो अपने हुकूक मांग रहे हैं विद इन द एम्बिट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, विद इन द एम्बिट ऑफ इंडियन कानून। कश्मीर की बात छोड़े, कश्मीर को तो आज़ादी, वो अलग किस्म की आज़ादी, हम आज़ादी चाहते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। मगर जो मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर है, अगर वो चाहते हैं आज़ादी और पता है कि ये फैशिस्ट रेजीम जो है, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म रेजीम जो है, अगर वो हमारे ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं, तो फिर आज़ादी ऐसी फ्री में नहीं मिलती है। और उनको देखना नहीं है पाकिस्तान की तरफ, अमेरिका की तरफ, क्यूबा की तरफ, उनको सिर्फ देखना है कि ब्रिटिश राज ने क्या किया हिंदुस्तान के अंदर, और उन लोगों ने, ईसाई होंगे, हिंदू होंगे या मुसलमान होंगे, उन लोगों ने क्या किया ब्रिटिश राज के साथ, किस तरह उन लोगों ने लड़ी। इट इज़ अप टू देम टू डिसाइड कि व्हाट डायरेक्शन दे वांट टू टेक आज़ादी हासिल करने की। जो इंडिया के अंदर बहुत सारी मूवमेंट फ्रीडम की चल रही हैं, ये एक और मूवमेंट की इब्तिदा हो सकती है अगर ये बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग किया हिजाब पर पाबंदी का मामला। एब्सोल्युटली। और ये सिर्फ मुसलमान एहतजाज नहीं करेंगे, ईसाई के साथ भी करेंगे, हिंदुओं के साथ, जो दलित है, माइनॉरिटीज़, उनके साथ भी, और ख़ास तौर पर जो सिख कम्युनिटी है जो मोबलाइज। आपने देखा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट में क्या हुआ। बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी, नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कहता है कि द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, फार्मर्स, द सिख फार्मर्स जबरदस्ती से मोदी को पीछे हटा दिया। तो ये इट इज़, अगर मुसलमानों को सीखना है तो फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट से सीख ले और उनके साथ भी इत्तेहाद करें। इट इज़ वेरी इजी टू डिस्ट्रॉय दिस बीजेपी आरएसएस फैशिस्ट गवर्नमेंट। How come is this easy to destroy the fascist regime of BJP? Organized. How to bell the cat, I mean.
How to build it, وہ صحیح سوال ہے. چلے میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. لیٹ می آسک شائستہ صفی. شائستہ, آپ کو لگتا ہے کہ آزادی کا مطلب صرف یہ ہے کہ کسی کا حجاب اتروا دیا جائے زبردستی؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ انڈیا فرسٹ, پھر پاکستان کے بارے میں بات کریں. بہت شکریہ جمیل فاروقی صاحب. دیکھیے آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے حساب سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جب آپ نے حجاب اتارنا ہے تو پھر اس وقت آپ کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہو جائے گی, لیکن اگر کوئی حجاب پہن کر اسکول جانا چاہ رہا ہے تو اس کے اوپر پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ مختلف کانسٹیٹیوشنز ہیں, مختلف لاز ہیں. ہم حجاب کی بات کرتے ہیں, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چوائس ہے, میرے لیے ایک اوبلیگیشن ہے, یہ میرے لیے فرض کیا گیا ہے. یہ چوائس ان کے لیے ہے جو اس کو نہیں اختیار کرنا چاہتے. آپ بے شک اس کو اختیار مت کیجیے, ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کی مرضی ہے, آپ کی مرضی, آپ اس کو مت اختیار کیجیے, لیکن آپ یہ مت کہیے کہ ہمارا مذہب نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے. یہ حکم ہے, یہ ایک اوبلیگیشن ہے, آپ اس کو اختیار نہیں کر رہے, یہ آپ کی چوائس ہے. لیکن جو آپ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں, اگر ہم صرف اس کی ایک مثال یہ مثال دیں کہ افغانستان کے اندر خواتین کو جب برقع پہننے کو کہا گیا تو پوری دنیا کھڑی ہو گئی کہ ان کو کیوں, آپ ان کی تعلیم کے بیچ میں آپ رکاوٹ کیوں بن رہے ہیں, آپ ان کو تعلیم اختیار کرنے دیجئے جیسے بھی یہ کرنا چاہیں. تو جب ہندوستان کی بات آتی ہے تو اگر وہ خواتین, وہ بچیاں حجاب میں پڑھائی کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے؟ ہندوستان میں اور خاص طور پر بی جے پی تو بہت بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگاتی ہے, تو اس وقت آپ بیٹیوں کو کیوں نہیں پڑھنے دے رہے؟ آپ ان کو حجاب سے کیوں روک رہے ہیں؟ ان کا آپ اسکول کے گیٹ کے باہر آپ ان کا پہلے حجاب اتار رہے ہیں, ان کا دوپٹہ اتار رہے ہیں. اس معاملے پر یہ کیوں نہیں بولتے, اور اس معاملے پر وہ آرگنائزیشنز کیوں نہیں بول رہی جو عورت مارچ کر رہی ہیں, جو خواتین کے حق میں بات کرتی ہیں؟ ان کا اگر نہیں, یہ جو میسور میں واقعہ ہوا, کرناٹک میں مسکان کے ساتھ واقعہ ہوا, اس کے اوپر پاکستان میں چلنے والی نام نہاد ویمن رائٹس کی تنظیمیں ایک بھی ان کا سٹیٹمنٹ نہیں آیا, ایک بھی ٹویٹ نہیں آیا. ایگزیکٹلی تو کس طرح کے ویمن, کیا خاتون نے اگر حجاب اوڑھا ہے یا اوڑھنی اوڑھی ہے اس کے ویمن رائٹس ختم ہو جاتے ہیں؟ میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے. یہاں پاکستان کی بڑی ریزنیبل بڑی شخصیات بیٹھی ہیں, ساری خواتین ہیں, اپنے شعبے میں بڑا نام ہے ان کا. ایگزیکٹلی, دیکھیں یہی تو ہپوکریسی ہے, یہی منافقت ہے کہ جب آپ پردہ اتارنے کی بات کرتے ہیں, آپ کم لباس کی بات کرتے ہیں, اس وقت سب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ خاتون کا حق ہے کہ وہ کتنا کم لباس پہننا چاہے. لیکن یہ اسی خاتون کا بھی حق ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو کور کرنا چاہتی ہے, اگر میں اپنے آپ سر کو ڈھانپنا چاہتی ہوں, میں اپنے آپ کو کور کرنا چاہتی ہوں, یہ میری چوائس بھی ہے, اور میں اس میں اگر کمفرٹیبل ہوں, میں اس میں بالکل خوش ہوں. آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے کہ نہیں آپ یہ اتاریے؟ جب آپ کو پہننے پر اور نہ پہننے پر اعتراض نہیں ہے تو آپ کو میرے حجاب پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور باقی وہ NGOs جو خاص طور پر اس وقت خواتین کی وہ چیمپئن بنی ہوئی ہیں, ان کا مینیفیسٹو بھی ہم نے پڑھا ہے, اس کے اندر کہیں ذکر نہیں ہوا کہ جو حجاب میں پہننا چاہتی ہیں خواتین ان کے بھی حق ہیں, جو نقاب کرنا چاہتی ہیں ان کی بھی حق ہیں, جو عبایا برقع پہننا چاہتی ہیں ان کا بھی حق ہے. آپ صرف اتارنے کے حق پہ کیوں ہیں, آپ پہننے کے حق پہ کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ بھی ہے. عورتیں وہ بھی ہیں جو حجاب پہننا چاہتی ہیں, عورتیں وہ بھی ہیں جو اپنا سر کور کرنا چاہتی ہیں, آپ کو ان کے حق میں بھی بولنا پڑے گا. مسکان کے بارے میں جو آپ نے خاموشی اختیار کی وہ آپ کی ہپوکریسی کا بیان ہے, وہ بتا رہی ہے کرمنل نیگلیجنس ہے باس, کرمنل نیگلیجنس ہے. علل اعلان جو ہے آپ نے بتا دیا ہے پاکستان کے NGOs نے کہ آپ صرف جو ویسٹرن جو فلسفی ہے اور ویسٹرن جو آپ کی ٹیکنیکس ہے آپ ان کے اوپر چلنا چاہ رہے ہیں. جب مذہب کی بات آتی ہے, جب پاکستان کی خواتین کی بات آتی ہے تو پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں. آپ اس وقت جو ہے بالکل ان لوگوں کی سائیڈ نہیں لیتے, آپ کے مینیفیسٹو میں ان کے حوالے سے کوئی بیان نہیں ہوتا. اس وقت عورت مارچ میں مینیفیسٹو کے حوالے سے حجاب کے بارے میں بیان ہونا چاہیے تھا. تب مجھے لگتا ہے کہ ہاں کلائمیٹ چینج کی باتیں ہو رہی ہیں, کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے, کلائمیٹ چینج, مائگریشن کی بات ہو رہی ہے. پاکستان میں یہ ایشوز نہیں ہیں خواتین کے, ڈومیسٹک وائلنس ہے, آنر کلنگ ہے, آپ ان کے اوپر بات کیجئے. آپ اور وہ ریل ایشوز, وراثت کے ایشوز ہیں ہمارے پاکستان میں, خواتین کو وراثت کے حق نہیں ملتا ہے, اس کی بات کیجئے. آپ وہ تمام چیزیں لا رہے ہیں کہ جس کے اوپر آپ حکومت کو لتاڑ رہے ہیں, آپ کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں, آپ LGBTs کی بات کر رہے ہیں, آپ اور بہت ساری وہ ان چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہیں جو کہ ویسٹرن ایجنڈا ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ. میں شائستہ آپ کے پاس آتا ہوں, ابھی مجھے جانا ہے طیبہ ضیاء چیمہ صاحبہ کے پاس. طیبہ ضیاء چیمہ صاحبہ, پاکستان میں ایک خاص دانشور طبقہ, خود ساختہ دانشور طبقہ, جو انڈین کرناٹک کی سچویشن کو, وہاں پر جو حجاب پر پابندی کا معاملہ ہے اس کو پاکستان کے اندر عورت مارچ کے اوپر وفاقی وزیر برائے مذہبی امور کی جانب سے ممکنہ مطالبے سے تقابلی جائزہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا یہ تقابلی جائزہ کرنا درست ہے؟ کیونکہ وی آر اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اور اگر آپ کے وفاقی وزیر نے ایسا کوئی خط لکھا ہے
تو اس کے اوپر کیوں کوشچن اٹھایا جا رہا ہے؟ اور انہی نام نہاد خود ساختہ دانشوروں کی خاموشی کرناٹک میں جو مسکان کے ساتھ ہوا اس کے اوپر کیوں تھی؟ کیا وہ خاتون نہیں تھی جو حجاب میں تھی اور اس کے پیچھے اتنے سارے مرد لگے ہوئے تھے؟ کیا وہ ہیرسمنٹ نہیں تھی؟ جی تھینک یو، السلام علیکم۔ یہ جو ہمارے دو آپ نے باتیں پوچھی ہے، قادری صاحب جو ہمارے وزیر ہیں انہوں نے عورت مارچ کی پابندی کے لیے کچھ جو بھی لیٹر لکھا ہے اس کے خلاف سیخ پا ہو کے جو نکلی ہیں، یہ اس وقت مر گئی تھیں جب اس وقت ایک بچی اکیلی جس کو ہراسمنٹ بس ایک لفظ ہماری عورت کو آ گیا ہے، ہراسمنٹ، اس کو جو ہراس کر رہے تھے وہ اس بچی مسکان کو جو بیچاری پڑھنے جا رہی ہے، اور اس کو اتنے غنڈے بدماش لفنگے مودی کے سارے اکٹھے ہو گئے۔ اس وقت ان کو ہراسمنٹ نظر نہیں آئی، اس وقت انہیں عورت حقوق نظر نہیں آئے، اس وقت انہیں کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اب جب قادری صاحب نے وہ بل لا رہے ہیں، دیکھیں جب بھی کوئی معاملہ اپنی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، توازن کھو دیتا ہے، تو اس کے خلاف پابندیاں لگ جاتی ہیں اور لگنی چاہیے۔ اگر میں تو حیران ہوں کہ حکومت کے اندر سے بھی وزراء کچھ بول رہے ہیں کہ جی آزادی ہونی چاہیے، آزادی مارچ ہونی۔ دیکھیں وومن ڈے منانے میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، آپ محبت ڈے مناتے ہیں، آپ ویلنٹائن ڈے جو مرضی دن، مدر ڈے مناتے ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ مارچ جو ہے نا اس کی سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ پابندی تو اس لیے لگانے کے لیے انہوں نے کہا نا کہ آپ خرافات میں آ گئے ہیں، آپ واہیات میں آ گئے ہیں، آپ خواتین اپنی حدود سے تجاوز کر رہی ہیں۔ اور بات جب اپنی ذات پہ ہوتی ہے، مثلا یہ ابھی پچھلے دنوں کا بات ہے، ایک وزیر کی ذات پہ آ گئی، وہ کتاب کا حوالہ جو دے رہے تھے کہ جی انہوں نے یہ کیوں حوالہ دیا، اور اس صحافی کو پکڑ کے آپ لے گئے محسن بیگ کو اندر۔ تو جب معاملہ آپ کی ذات پہ آتا ہے تو آپ کیس بھی کر لیتے ہیں، آپ گرفتاریاں بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب معاملہ آپ کا ملک اور مذہب پہ آتا ہے تو اس وقت آپ لبرل بن جاتے ہیں کہ جی اس وزیر نے کیوں کہا ہے کہ پابندی لگنی چاہیے۔ بالکل لگنی چاہیے۔ اس پاکستان میں جو کام بھی واہیاتی، جو کام بھی اپنی حدود سے تجاوز کر جائے گا، جو معاملہ بھی اپنی حدود سے تجاوز کر جائے گا، اگر آپ اس کے آگے بند نہیں باندھیں گے تو آپ تباہ ہو جائیں گے، آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ آپ یہ کدھر مر جاتی ہیں اس وقت جب آپ کی پوری یونیورسٹیز اور کالجز میں ڈرگز میں چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت تباہ ہو رہے ہیں۔ کیوں نہیں ان کے خلاف، ڈرگ مافیا کے خلاف یہ مارچ کرتی ہیں؟ کیوں نہیں یہ جو بچیاں اور بچے زانی ہوتے جا رہے ہیں، کیوں نہیں ان کے خلاف آ کے مارچ کرتی؟ کیوں نہیں یہ کرائمز کے خلاف مارچ کرتی؟ انہیں آ جا کے کہ عورتوں کے حقوق، ہاں اب مردوں کا مارچ بھی نکلا کرے۔ اگر توازن رکھنا ہے، عورت مارچ کر رہی ہے تو مرد مارچ بھی کرے، کیونکہ اس مرد کو عورت نے پیدا کیا، اور اس کا کام تھا عورت کا کہ یہ ایسی تربیت کرتی کہ وہ بہترین شوہر ثابت ہوتا، بہترین مرد ثابت ہوتا۔ اپنی ڈیوٹی تو کر نہیں سکی، مرد تو نے واہیات دے دیا، پھر اسی واہیات مرد کے خلاف واہیات طریقے سے تو مارچ کرنے نکلی ہے۔ پابندی لگائی جائے، لازمی لگائی جائے۔ ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ، آپ بھی تو حقوق نسواں مارچ کی کارکنان میں سے ایک ہے، بانی کارکنان میں سے ایک ہیں، اور آپ اس کو لے کر چلتی ہیں ہر 8 مارچ کو۔ تو کیا فرق ہے اس مارچ میں اور وہ جس کے اوپر وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نے پابندی کا مطالبہ کیا؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم حلقہ خواتین جماعت اسلامی جب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جماعت بنائی تو اس کے ساتھ ہی 70 سال سے زیادہ ہو گئے کہ انہوں نے پیرالل خواتین کی یہ تنظیم بنائی، جو کہ صرف 8 مارچ کو ہی مارچ نہیں کرتی بلکہ پورا سال اور نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہماری اس تنظیم کو، کہ جو روزانہ کی بنیاد پر عورت کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے۔ حقوق نسواں کی اتنی منظم تنظیم آپ کو شاید ہی پاکستان میں کوئی اور ملے جو اتنا یعنی ریگولرلی ہمارے کام ہوتے ہیں۔ اور 8 مارچ ہم خود 2000 سے یعنی 22 سال ہو گئے جب ہم پہلی دفعہ اقوام متحدہ کے CSW میں گئے، اور وہاں پر ہم نے جو مارچ، تو میں سمجھتی ہوں کہ پوری دنیا میں خواتین کے حقوق کے لیے جو تنظیمیں کام کرتی ہیں وہ اپنے اپنے دائرے میں، اپنی اپنی حدود میں، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اپنا بھی ایک آئین ہے، اپنے بھی اس کی کچھ جو حدود ہے، تو اس سے
نظریہ پاکستان اور آئین پاکستان کے مطابق پاکستان کے ہر شہری کو رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے، لیکن ہر شہری کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ اظہار رائے میں نظریہ پاکستان اور آئین پاکستان کی پاسداری اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کی اخلاقی اقدار کی پاسداری ہے وہ کتنی زیادہ مقدم اور کتنی زیادہ ضروری ہے تاکہ ہمارا معاشرہ انتشار کا شکار نہ ہو۔ اور یہ جو اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں جمیل، میں اس پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہتی ہوں جی، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ مسکان میسور کی بیٹی نے وہ اضطراب جو ہے وہ ہمارے اس میں پیدا کر دی ہے الحمدللہ، اور آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک آئیکن بن گئی ہے۔ ہم نے بڑی مصنوعی طور پر اپنے لیے آئیکن بنانے کی کوشش کی، مغرب نے اور میڈیا نے کروڑوں ڈالر لگا کے آئیکن بنانے کی وہ کوشش کی، لیکن وہ نہیں بن سکی۔ ایک حجابی اور ایک نقابی لڑکی نے اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ جو ایک عزم دیا ہے، ایک مزاحمت کا حوصلہ دیا ہے اور ساری دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ نعرے تکبیر جو ہے یہ صرف اللہ کی کبریائی کا اظہار ہی نہیں بلکہ ہر مظلوم کے لیے ایک پناہ گاہ ہے، اور ہر مظلوم کے لیے اس نے ایک ایسی یعنی آواز ہے کہ جو ہر چیز سے بے خوف کر دیتی ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ عورت کو بہت اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہے کہ میرے اصل حقوق کیا ہے اور کون اس کی پاسداری کر سکتا ہے۔ ایبسلیوٹلی رائٹ۔ خواتین حضرات، ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، طیبہ ضیاء چیمہ صاحبہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، ان کے ساتھ مزمل ایوب ٹھاکر صاحب کے ساتھ شائستہ صفی صاحبہ سے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے میرا، اور سوال اسی سے ریلیٹڈ رہے گا کہ انڈیا کے معاملے کو پاکستان کے معاملے سے جوڑ کر ہمارا دانشور طبقہ آخر اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ثابت کیا کرنا چاہتا ہے۔ آفٹر ویلکم بیک۔ میں اپنے تمام معزز مہمانوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بریک سے پہلے تمام معزز مہمانوں سے بات ہوئی، طیبہ صاحبہ سے ہمارا رابطہ ڈسکنیکٹ ہوا تھا، ابھی ان سے سوال کرتا ہوں۔ طیبہ صاحبہ، یہ جو ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ سے امریکہ کے اندر بڑے لیول کے اوپر کام کرتی رہی ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں پریزیڈنسی کو کور کرتی رہی ہیں ایز اے جرنلسٹ، تو یہ ایکویلٹی کی بات کرنا درست ہے؟ ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو کیسا لگتا ہے مین اینڈ ویمن ایکویلٹی؟ میرے لگنے سے یا نہ لگنے سے کیا ہے؟ جب آپ کو ایک فطرت بتا دی ہے، جب آپ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت اور مرد برابر ہیں، جوڑے بنائے گئے ہیں، جزا اور سزا میں برابر ہیں، ہر لحاظ سے برابر ہیں، تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ہم نے کس کو برابری دینی ہے اور کس کو نہیں دینی؟ اللہ دے چکا ہے ہمیں برابری، ہم مرد کے برابر ہیں، تو پھر تکلیف کیا ہے؟ مجھے تو تکلیف کی سمجھ نہیں آئی، بلکہ عورت کے تو ماں کے تو پیروں کے نیچے بھی جنت، جس جنت کو پانے کے لیے مرد مر جاتا ہے ساری زندگی متھے رگڑ کے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیروں کے نیچے دے دی ہے۔ کون سی برابری یہ چاہتی ہیں؟ بلکہ امریکہ کی بات کرتے ہو، وہاں تو برابری ہے ہی نہیں، وہاں تو عورت کو اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ اس کے سامنے وہ ذرا بات پہ وہ اس کو پولیس کال کر لیتی ہے اور وہ اسے لاک اپ میں جا کے اس مرد کو پھینک دیتا ہے۔ کچھ زیادہ ہی حقوق ہیں عورت کے پاس امریکہ میں، تو کیا یہ وہ والے چاہ رہی ہیں؟ اور دوسری بات ہے کہ یہ کس کے خلاف برابری چاہ رہی ہیں؟ یہ کس کے خلاف مارچ کرتی ہیں؟ یہ کس کے خلاف حقوق کی آواز بلند کر رہی ہیں؟ جس کو اپنے پیٹ سے پیدا کرتی ہیں، وہ پتر ہی تو شوہر بنتا ہے نا۔ وہ جو تو پیٹ سے پیدا کرتی ہے اس کو تربیت اتنی تربیت تو دے دیتی کہ وہ اچھا باپ بن جاتا، اچھا شوہر بن جاتا، تو نہ یہ سیاپا پڑتا۔ قصور تو سارا تیرا ہے کہ تو گھر بیٹھ کے دھیان سے توجہ سے ایک پتر کو بندے کا پتر نہیں بنا سکی، اور اب تو سڑکوں پہ رول گئی ہے اس کے خلاف مارچ کرنے۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ سائیکی کیا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ مارچ کی ضرورت نہیں ہے، مارچ نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل مارچ کی نہیں، سب وہاں جاتی ہے اور دونوں ایکسٹریم پہ ہیں۔ ایک ایکسٹریم پہ نکلی ہے کہ جی میں مارچ کرنے چلی ہوں، دوسری ایکسٹریم پہ نکل آتی ہے کہ نہیں جی میرا بھی حجاب ہے۔
بھائی ضرورت پاکستان کو کہاں ضرورت پڑ گئی جہاں 98% سارے مسلمان رہتے ہیں؟ یہ تو نان مسلم سوسائٹیز کی تھی کہ انڈیا میں ویسے بچی مسکان کے ساتھ ہو، وہاں پہ اقلیت ہے، وہاں پہ انہیں دبایا جاتا ہے. پاکستان میں اگر تم نہیں پریکٹس کرتے تو تمہارا قصور ہے نا. اگر کسی عورت کو کوئی پرابلم ہے، اس کی حق تلفی ہو رہی ہے تو وہ عدالت میں جائے. اگر انصاف تحریکیں انصاف کی عدالتیں نہیں لا سکی تو وہ تمہارے پولیٹیشنز کا قصور ہے نا، تمہاری عدالتوں کا قصور ہے نا کہ وہ عورت کو انصاف نہیں دی. یہ کون سا طریقہ ہے کہ سڑکوں پہ جا کے تم کبھی حجاب ڈے بنا رہی ہو، کبھی تم مارچ ڈے بنا رہی ہو؟ اس سے پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھا تو سارا کچھ تھا، عزتیں بھی محفوظ تھیں اور سارا کچھ تھا. اور کس حجاب کی اور مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی جس کو قرآن میں کہہ دیا ہے. دیکھیں اوڑھنیاں اوڑھو ایک حکم ہے واضح، اس کے لیے کوئی چوائس کی بات ہے نہیں. اگر میں اوڑھنی نہیں اوڑھتی تو میرا ذاتی فعل ہے نا، لیکن میں قرآن سے غداری کیوں کروں؟ مجھے غدار نہیں بننا، مجھے اگلے جہاں لتر نہیں کھانے. یہ لتر کھانے والے کام کر رہی ہیں، قرآن سے بغاوت کر رہی ہیں، قرآن سے غداری کر رہی ہو کہ وہ حجاب کے خلاف. بھئی حجاب تمہاری چوائس نہیں ہے، یعنی اوڑھنی اوڑھ لو. سر پہ تمہاری مائیں دادیاں دوپٹے لیتی تھی نا. بھئی اگر ہم نہیں لیتے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، اپنے بال کھول کے ہم خوبصورت لگتی ہیں، تو بھئی ہم لگ رہی ہیں نا، تو ہمارا مسئلہ ہے نا. ساتھ میں پورے پاکستان کو کیا مصیبت ڈالی ہوئی ہے اور حجاب والیوں کو کیوں لان تن کر رہی ہو؟ آر یو سائیکی؟ کیا پرابلم ہے تمہاری؟ مسلمان ہو تو مسلمان بن گئے. اچھا دوسری بات ہے، جب تم مرتی ہو کوئی بھی میت عورت کی تم نے بغیر حجاب کے دفن ہوتے دیکھی آج تک؟ نہیں. کسی بھی لبرل مسلمان کی تو مجھے بتا دو. جب قبر میں تم نے حجاب کے ساتھ جانا ہے تو پھر تمہیں زندگی میں کیا پرابلم ہے حجاب سے؟ ہاں میں مطلب میرے جیسی کئی ہیں جو انجوائے کر رہی ہیں، کبھی حجاب لے لیتی ہیں، دل چاہتا ہے، کبھی نہیں دل چاہتا نہیں لیتی. کبھی ہم بے نظیر بھٹو مریم نواز بن جاتی ہے، کبھی نہیں دل چاہتا تو وہ دوپٹہ بھی نہیں لیتی. تو دس از آور پرسنل ایشوز. قرآن سے کیوں غداری کر رہی ہو؟ اس سے کیوں کلیش ہے؟ کوئی سڑکوں پہ آ رہی ہو؟ میں تو کہتی ہوں ان مردوں کی عقل پہ پتھر پڑ گئے ہیں جو تم لوگوں کو وہاں پہ انجوائے کرنے تمہاری آتے ہیں، تمہیں دیکھنے آتے ہیں. اور مرد ڈے مناؤ. مرد ڈے کیوں نہیں مناتی؟ مردوں کو چاہیے مارچ کرے کہ کیسی ماں ہمیں بےہودہ دی جو آج ہماری بہو بیٹیاں سڑکوں پہ رول رہی ہیں. اگر یہ کام کی ہوتی، اپنا فرض ادا کرتی تو سارے، اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ماں اپنے فرائض ادا کرتی تو حقوق دار رولا ہی کوئی نہیں سی. باپ اپنے فرائض ادا کرے تو حقوق کا رولا نہیں. آٹومیٹکلی یہ سسٹم بڑا خوبصورت 14 صدیاں پہلے مل گیا. اب 14 صدیوں کے بعد ایک دم ان کو کون سی ایسی آگ لگ گئی ہے کہ ان کو حقوق نہیں مل رہے؟ ان میں سے آدھی سے زیادہ تو طلاق یافتہ ہے، گھروں سے نکلی ضمیر فور، جسم فروش. آج ہمارا جسم تمہارا جسم ہے تو جب مر جاتی ہو تو بغیر سکاف اور حجاب کے دفن ہو تو میں مانوں کہ تیرا جسم ہے. ویری رائٹ. آپ کا آرگومنٹ بڑا ویلڈ ہے. اب میں ذرا مزمل ایوب ٹھاکر صاحب کی طرف آؤں گا. مزمل صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے ہاؤ ٹو بیل دا کیٹ، اور دوسرا وہاں پر اگر بات صرف حجابی خواتین کی ہے، مسکان کے ساتھ جو ہوا، تو نعرہ مارنے والوں میں وہ بھی تھے جن کا ریلیجن اسلام نہیں ہے. تو وہ چیز ہمیں یہاں دیکھنے کو کیوں نہیں ملتی؟ وہ تو سوال تو انہیں سے پوچھنا ہے کہ ان کو ہپوکریسی کیوں لگتی ہے کہ دیٹ اٹ از اوکے فار ون پرسن بٹ ناٹ فار اس. اگر مائنورٹیز، یہ صرف مسلمان کی بات نہیں، اگر مائنورٹیز ہندوستان کے اندر مسکان کے ساتھ اور باقی مسلمان لڑکیوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کے مانگ کے لیے دیٹ وی ول ناٹ go to school، اور وہ FIRs مطلب they could be charged under law، they could be charged، ان کی ایجوکیشن سفر ہو سکتی، مگر پھر بھی they stood toe to toe against the police and side by side shoulder to shoulder ہمارے بہنوں کے ساتھ. اگر یہاں پہ ایک ٹویٹ نہیں، ایک اور پرابلم بھی ہے ہمارے یہاں کے لبرل دانشور کا. ایک اور پرابلم بھی ہے، وہ کشمیر کے معاملے کے اوپر بھی بات نہیں کرتے. جو کچھ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، جتنی بروٹیلٹیز انڈین ماڈی سرکار کر رہی ہے، اس کے اوپر بھی کبھی ان کی آپ بات نہیں سنیں گے، کوئی ٹویٹ نہیں دیکھیں گے. وائی؟ It is a very valid question. Unfortunate. And extremely unfortunate، کیونکہ یہ hypocrisy سب کوئی دیکھتے ہیں نا، اور اس کے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اور کون فائدہ؟ I don't care about the secular western democracies that will take advantage of this. What I care about is کہ ہندوستان اس کو کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں. They link their movements. آپ کو خود پتا ہے کہ there are advertisements، ہندوستان ایڈورٹس چھپواتے ہیں پاکستان کے اندر کہ ہمارے لیے کام کریں. اور پھر کام کون کرے گا؟ وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف ہے، جو وہی حقوق چاہتے ہیں جو ہندوستان آفر کرتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، ہندو کے لیے.
the problem is the lack of understanding of those liberals جو ہندوستان کی طرف دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ سیکولر ڈیموکریسی ہے. کس اینگل سے سیکولر ہے مجھے بتائیں, کس اینگل سے؟ نہ ان کے ساتھ سکھوں کے ساتھ اچھے تعلق ہے, نہ دلت کے ساتھ تعلق ہے, نہ مسلمان کے ساتھ تعلق ہے, کسی کے ساتھ. وہ جو چاہتے ہیں, there is an example of the Tunisians. ٹونیزیا جب when it was occupied by France, وہاں پہ مسلمان بھی تھے, جوز بھی تھے. مسلمان اپنے لیے حقوق لڑ رہے تھے, اور جوز they tried to emulate, نقل کرتے تھے اپنے آکیپائر سے. آکیپائر نے جان بوجھ کے یہ ڈیوائڈ رکھی تھی کہ یہ سول وار میں they will be busy in a civil war, اور ہم ان کو ختم کریں گے. The Jews despite copying the oppressor, سوٹ پہن کر ان کے اداروں میں کام کر کر, آکیپائرز کبھی نہیں مانا کہ یہ اپنے ہی لوگ ہیں. ویسے ہی ہندوستان کے اندر اگر آپ مسلمان ہیں, سکھ ہے, جو بھی ہے, آپ جنا گنا بھی پڑھیں گے, آپ ٹیکا بھی لگائیں گے, جیسے وہ مسلمان رضوی بن گیا ہندو, وہ کبھی بھی آپ کے اوپر بھروسہ نہیں رکھیں گے. اب کشمیر کی بات دیکھ لیں, فاروق عبداللہ سب سے بڑا انڈین, مطلب ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ شاید یہ پریزیڈنٹ بھی بن سکتے ہیں. اس کا حشر دیکھ لیں 2019 کے بعد. اسی حوالے سے قائد اعظم نے کہا تھا نا, آپ کو یاد ہوگا, قائد اعظم نے کہا تھا کہ آج جو لوگ پاکستان یا ایک الگ ریاستی تشخص کی مخالفت کر رہے ہیں, وہ اپنی تمام نسلیں بھگتا دیں گے وفاداری ثابت کرنے میں کہ وہ انڈیا کے ساتھ ہیں. ایبسولوٹلی وہی ہو رہا, سچ نکلا, کتنا سچ. اور ایک اور بات سمیہ جی نے بہت اچھی بات کی اباؤٹ کہ مسکان کی دا ورلڈ, مطلب ہم نے کوشش کیا کہ مسکان واز اے ریپرزینٹیو آف دا مسلم وائس. She has become a trademark icon. Exactly. لیکن ایک بات بتائیں کہ why did it take so many years for somebody like مسکان to become an icon? ہمارا آسیہ اندرابی جی نہیں ہے. آسیہ اندرابی جی نے اتنی قربانی, اس سے زیادہ قربانی. اب مسکان, آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی تھنگ اوے فرام ہر, جو کیا اس نے اللہ اکبر بالکل صحیح کیا. لیکن یہ تو بتائیں جو لوگ ویسٹرن سوسائٹیز میں یا لبرلز جو مسکان کی طرف یا کوئی بھی مسکان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آئیکن ہے, مجھے پتہ ہے کہ اس کی ایک اللہ اکبر کے ساتھ وہ آئیکن بن گئی. آسیہ اندرابی جی جو پچھلے 30-40 سال جیل کاٹ چکی ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا, بالکل نہیں. اینڈ واٹ از دی ڈفرنس؟ برہان وانی پہ کوئی بات نہیں کرے گا, جان دے دی, کوئی نہیں بات کرے گا. آپ دیکھیں ہمارے لبرل دانشور کوئی ایک ٹویٹ نہیں کرے گا ان کی شہادت کے اوپر. بریک ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, سمیہ راہیل قاضی آپا بھی موجود ہیں, شائستہ صفی, سب سے 10 منٹ کی ایک مختصر سی مزید ڈیبیٹ رہ گئی ہے, وہ ہم نے کرنی ہے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. مدعا کرناٹک کا ہے, لیکن پاکستان کے اندر موجود اس دانشور کا بھی ہے جو کرناٹک میں حجاب پر پابندی کے معاملے کو پاکستان کے اندر عورت مارچ کے اوپر ممکنہ پابندی کے مطالبے سے جوڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی انڈیا میں یہ ہو رہا ہے تو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. یہ دو ڈفرنٹ لینزز سے دیکھنا چاہیے. پاکستان از اسلامک ریپبلک, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اس میں آرٹیکل 19 بھی ہے, آرٹیکل 16 بھی ہے, وہ کس طرح سے پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے. اور انڈیا کا جو سیکولر ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن ہے اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے رائٹ ٹو چوز کے حوالے سے. تو یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں, دو ڈفرنٹ چیزوں کو دو ڈفرنٹ لینزز سے دیکھنا چاہیے. لیکن پاکستان کا جو ہپوکریٹ ہے اس کو ڈفرنٹ انداز سے دیکھتا ہے. شائستہ آپ کنٹینیو کیجیے گا, آپ پہلے بریک سے پہلے کچھ. میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی جنگ نہیں ہے, یہ بالکل مذہبی جنگ ہے. اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے, کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ دیکھیے کس چیز کے اوپر ہو رہا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حجاب کے اوپر پابندی لگی ہے, بیف کے اوپر پابندی لگتی ہے, تو وہ کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ ہمیں کوئی ریلیجیسلی مسئلہ نہیں ہے اس کو کھانے میں, ان کو مسئلہ ہے تو وہ ہمیں کھانے نہیں دیتے. اس وقت یہ ایک ریلیجن کا مسئلہ نہیں بن جاتا. مقبوضہ کشمیر کے اندر جامع مسجد کتنے عرصے سے بند ہے, کتنے جمعہ ہے وہاں پر کہ وہاں پر لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دی گئی. اس وقت آپ کو یہ ریلیجن مسئلہ نہیں لگتا ہے. جب ہمارے سروں سے چادریں ہٹائی جا رہی ہوتی ہیں, جب ہمارے وہ جو چادر اور چار دیواری کا پامال کیا جاتا ہے اور تقدس اس کو پامال کیا جاتا ہے, اور انڈین آرمی ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو جاتی ہے خواتین کے ساتھ, اس وقت سب خاموش ہو جاتے ہیں. اس وقت کہتے ہیں کہ یہ ایک جناب پولیٹیکل مسئلہ ہے. نہیں, یہ اس وقت بھی مسلمان اور ہندو کا ہی ایک مسئلہ ہے. میں ایک بات یہاں پہ کلیئر کرنا چاہوں گی, ہندو مذہب ہم اس کی بہت اس کا احترام کرتے ہیں. پاکستان میں ہمارے جو مائنورٹی, ہماری جو یہاں پہ ہندو برادری ہے, ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ فیسٹیولز مناتے ہیں, ہم ان کے ساتھ رہ چکے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت وہ ہندوتا جو وہ ایک نئی آئیڈیالوجی لا رہے ہیں, جس میں کہ وہ ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ تم مسلمان ادھر ہم ادھر, اور پھر کس طرح اس کو ڈیوائڈ کیا جائے گا. مسئلہ اس کے ساتھ اور بات ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں. اس کو آپ یہ مت سمجھیے کہ یہاں پر ہم کوئی ہندوؤں کے خلاف ہیں.
ہم اس ذہن کے خلاف ہیں جو کہ مسلمانوں کو، جو کہ اس وقت عیسائیوں کو، جو کہ اس وقت دلت اور خاص طور پہ اس وقت سکھوں کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے. مسئلہ یہ بھی ہے بالکل ایک مائنڈ سیٹ. اور یہاں پر جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ عورت مارچ کی اگر میں بات کروں، میں اس حق میں ہوں کہ ان کو مارچ کرنے دیجئے، ان کو نکلنے دیجئے. وہ اپنے آپ کو خود جو ہے وہ دنیا کے سامنے خود ہی بے نقاب کر دیتی ہیں کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. جب وہ اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، اپنا کھانا خود گرم کرو، باقی اس طرح کے نعرے، یہ مسئلے نہیں ہیں عورتوں کے. عورتوں کے بہت مسائل ہیں پاکستان میں، صرف پاکستان میں نہیں، ہر جگہ. ڈومیسٹک وائلنس ہے، بڑا ایشو ہے، وراثت کے مسئلے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس ہے، جو امپلائمنٹ کے ایشوز ہیں، جو ان کو پیز نہیں ملتی ہیں برابر، یہ ایشوز ہیں یہاں پر، میں اس سے انکار نہیں کرتی. لیکن جب آپ نعرے جرابوں کے اور کھانے گرم کرنے کے لگائیں گے تو پھر آپ اپنا جو بیسک مسائل ہیں ان سے ڈیویٹ ہو رہے ہو. اور جو آپ کی خواتین جو پس رہی ہیں، آپ ان کو یہ بتا رہے ہو کہ ہم تو ایلیٹ کلاس ہیں، ہم آپ کے مسائل کو نہیں، ہم جو ویسٹرن ایجنڈاز ہیں ہم ان کے اوپر بات کریں گے. تو آپ ان کی جو پابندی ہے اس کو بالکل ہٹائیے. یہ اپنے آپ کو خود بے نقاب کریں گے. جب یہ خود نکلتی ہیں، نعرے لگاتی ہیں، تو باقی عورتیں دیکھتی ہیں کہ ہاں یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں، یہ ان کے اپنے کوئی مسائل ہیں، یہ اپنا کوئی ایجنڈا ہے جو اس وقت پاکستان میں لانا چاہ رہی ہیں. جب آپ ان کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، آپ ان کو امپورٹنس دیتے ہیں، آپ ان کو موقع دیتے ہیں وکٹم کارڈ کھیلنے کا، تو میری گزارش یہ ہوگی کہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کو پابندی نہیں ہونی چاہیے؟ سمیہ راحیل قاضی آپا، آپ کو لگتا ہے کہ ان پر پابندی لگانی چاہیے جو مطالبہ کیا گیا ہے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور کی جانب سے؟ پابندی کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی کے اوپر بھی آپ پابندی لگا کے ان کا راستہ ہموار کرتے ہیں. ان کو اظہار رائے کی آزادی ہر کسی کا حق ہے، لیکن یہاں کی جو اقدار ہیں، یہاں کی جو معاشرتی اقدار ہے، معاشرے کی صورت گری کے لیے آزادی کی کچھ حدود متعین ہوتی ہیں. ہر مہذب معاشرہ اپنے لیے کچھ حدود و قیود کی پابندی کا مطالبہ کرتا ہے، وہ ضرور ہونی چاہیے. اور شتر بے مہار جو معاشرے ہوتے ہیں وہ ہر طرح سے تباہی لے کے آتے ہیں. لیکن بنیادی حقوق کسی بھی خاتون کے ہوں، وہ ان کو اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری ان سب لوگوں سے لیکن آپ لا آف دا لینڈ بھی تو پریویل کرنا چاہیے نا. فریڈم آف ایکسپریشن ایز پر لا آف دا لینڈ ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کر انڈیا کے فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرنا شروع کر دیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا. جی میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ لیکن وہ ان کو نا وہ جو وکٹم بن کر اور جو مظلومیت کا پھر لبادہ اوڑھنے کی بالکل ان کو گنجائش نہیں دینی چاہیے، موقع نہیں دینا چاہیے. ان کو اپنی اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے. لیکن معاشرہ خود ہی، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں کے ہندو بھی، یہاں کے عیسائی بھی، یہاں کا ہر طبقہ اس کی اپنی ایک اقدار ہے، ایک اخلاقی اقدار ہے. اور جس طرح کی چیزیں پھر ان مارچز میں آتی ہیں، معاشرہ خود اسے مسترد کرتا ہے. اگر معاشرے نے مسترد نہ کیا ہوتا تو یہ ساری حکومتیں یا جو بھی معاشرے کا اس طرح کا طبقہ ہے. میری آج ایک بالکل سیکولر سے وہ صحافی سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا آپا اگر وہ پوسٹر صحیح ہیں تو میں تو بالکل اس کی حمایت نہیں کرتا. میں نے کہا کس نے کہا کہ وہ پوسٹرز غلط تھے؟ وہ یعنی وہ فیک تھے. وہ بالکل غلط ایک دعویٰ ہے کہ جی وہ فیک پوسٹرز تھے. بہت سارے پوسٹرز اوریجنل ہیں، ان کے اوریجنل ہیں. وہ اوریجنل انہوں نے کسی نے بھی نہیں کہا، نہ اس کے اوپر کوئی معذرت کی ہے. ان کے اندر جس طرح کے سلوگنز تھے اور ان کی جس طرح کی کبھی LGBT کے وہ ادھر جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، کبھی کوئی ان کا کہتے ہیں کہ جی وہ نکاح نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں ہونی چاہیے. وہ ساری ویڈیوز یعنی پڑی ہوئی ہیں، لوگوں کے ساتھ ریکارڈ پر ہیں. اس لیے معاشرے کو سب کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری اخلاقی حدود کیا ہے اور ہماری ایبسلیوٹلی رائٹ. معاشرے کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی اخلاقی حدود کیا ہیں. طیبہ زیاد چیمہ صاحبہ، اب آپ امریکہ میں کام کرتی رہی ہیں، مجھے آپ سے صرف یہ جاننا ہے کہ اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں یہ فنڈڈ ہوتی ہیں؟ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے اس کی؟ آپ کو ان کی حرکتیں نہیں نظر آتی؟ کون ٹائم دیتا ہے اتنا؟ کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ آ کے سڑکوں پہ اتنے گھنٹے پہلے، اتنے مہینے، پورا سال پلاننگ کرے اور پھر مطلب مارچ کو پھر ڈیکوریٹ کرے،
सड़कों पे लाए, मीडिया को इकट्ठा कर ले, वो सारा इतना टाइम इतनियां वेलियां है जिन्ना टाइम इस गल ते देंदियां ने इन्ना टाइम अगर अपने पुत्र नूं दिता हुंदा ते रौला ही मुक जांदा। सही तरबियत की होती जो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने फितरत दी है कि भाई मैंने जोड़े बनाए हैं, मर्द का काम है रिज़्क़े हलाल कमा के लाना और बीवी का काम है औलाद की नेक तरबियत और अच्छी तरबियत करना। वो तो इन्होंने काम छोड़ दिया। मैं जो तो समझ नहीं आती, मर्द आए मार्च करें और कहें कि इस औरत की वजह से मुझे हराम कमाना पड़ रहा है, इस औरत की वजह से मेरे बच्चे ड्रग्स एडिक्टेड हो गए हैं, इस औरत की वजह से मेरा घर रुल गया, मेरे माँ प्यो मर गए, मेरी बहनों को बर्दाश्त नहीं कर रही, मेरा तबाह हो गया सिस्टम सारा। ये क्यों बैठे हुए हैं? इनको जालिम बना के मर्द को पेश करने वाली औरत, तूने ऐसा पुत्र पैदा ही क्यों किया जिसके खिलाफ आज तुझे इतना जलील होना पड़ रहा सड़क पे कि तू आज इसके खिलाफ आके मार्च कर रही है और इतना टाइम दे रही है, एमी मुफ्त में दे रही है सारा कुछ, सारे फंड्स भी तुझे मिलते हैं, पब्लिसिटी मिलती है, तुझे वीज़ा मिलता है, तुझे स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, तेरी औलादें बाहर जाती हैं, यहाँ मुफ्त में तो किसी की मक्खी नहीं को किसी को देता। आप बातें क्या कर रहे हैं? और जहाँ जब भी कोई अपनी लिमिट से बाहर निकलेगा उस पर पाबंदी लगेगी। अच्छा, अगर के ऊपर कोई उंगली उठा ले, पर उंगली उठा दे तो उसको आप उठा के जेल में डाल देते हैं, और अगर आपके पूरे मजहब पे और अपने मुल्क को दाव पे लगा दे तो उसके लिए आप कहते हैं कि जी फ्रीडम है। ए भुगतो फ्रीडम, ये ताड़ी दित्ती बंदियां दी एडी फ्रीडम है ते तानू ही लित्तर होण मारन दईयां ने। एक आखिरी बात जी आप कुछ बोल रहे हैं? मैं समझती हूँ कि इस 8 मार्च को ना सारे लोगों को, चाहे वो लिबरल हैं, सेकुलर हैं, सब मीडिया को भी नूर मुकद्दम और जाहिर जाफर के इस केस की स्टडी करें और मुआशरे के सामने ये तल्ख हकायक लाएं कि ये कौन सा मुआशरा हमारे यहाँ बनने जा रहा है जिसमें फिर नूर मुकद्दम जैसी बच्चियां रुल जाती हैं और जाहिर जाफर जैसे मुजरिम जो हैं वो इसी तरह से उनको यानी नाम नेहाद इंसाफ मिलके उनको बरी कर दिया जाएगा। तो ये केस है, ये हमारे मुआशरे का केस, ये टेस्ट केस है, ये टेस्ट केस है, ये टेस्ट केस है, टेस्ट केस है। मैं I'm running short of time, I'm running short of, very thank you डॉक्टर समिया राहील काजी साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तैयबा ज़िया चीमा साहिबा मौजूद थी, अमरीकी खातून कॉलम निगार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इनको औरतों की खलील रहमान कमर कहता हूँ, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाइस्ता सफ़ी, आप लंदन से पाकिस्तान आई हुई हैं, आप यहाँ पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल अयूब ठाकुर साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को याद दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।